बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहानी खजाना के नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दिन खलीफा हारून रशीद ने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि जाओ और जाकर बहलोल दाना को ढूंढ कर लाओ। वो बाज़ार गया, बाज़ार से उम्दा खाना ख़रीदा, एक खुशनुमा ख़वान में रखा और हज़रत बहलोल दाना को ढूंढते हुए एक पुराने खंडर में पहुंचा। बहलोल अपने आप में मगन, न जाने ख्यालात की कौन सी गुत्थियाँ सुलझा रहे थे। हारून का कारिंदा आगे बढ़ा और हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह को मतवज्जो करने के लिए ज़ोर से खांसा। बहलोल ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। उसने सलाम किया। बहलोल ने जवाब दिया तो वो बोला, जनाब बहलोल साहब, खलीफा हारून ने आपके लिए खाना भेजा है। उसने खाने का ख़वान उनके नज़दीक ही रख दिया। हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह हंसे। वाह वाह, इस्लामी ममलिकत के बादशाह मुझ जैसे कम हैसियत दीवानों का भी ख्याल रखने लगे। खलीफा हारून की रियाया परवरी तो ज़रबुल मिसल है, कारिंदे ने फ़ौरन कहा। बहलोल ने अपने दाएं बाएं देखा और उस कुत्ते को चमकारा जो खंडर में एक जानिब बैठा हुआ था। कुत्ता दुम हिलाता हुआ करीब आ गया। हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने खाने का खुशनुमा ख़वान उठाया और कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ता बेसब्री से मुंह मारने लगा। ओहो, खुदा की पनाह बहलोल, ये क्या करते हो? खलीफा का खाना तुमने कुत्ते के सामने रख दिया। मुलाजिम ने दुहाई दी, चुप चुप खामोश रहो, मुंह बंद रखो। अगर इस कुत्ते ने सुन लिया कि ये खाना खलीफा का है तो ये भी नहीं खाएगा। मुलाजिम अपनी हंसी नहीं रोक सका और बोला, बहलोल, तुम भी अजीब मस्खरे हो। मैं तुम्हारे लिए खलीफा का ये पैगाम भी लाया हूँ कि कल उन्होंने तुम्हें दरबार में तलब किया है। बेहतर है कि तुम कल खुद ही दरबार में हाजिर हो जाना। हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कारिंदा वापस चला गया। अगले रोज़ हज़रत बहलोल रहमतुल्लाह अलैह का रुख हारून के महल की जानिब था। इन्होंने पैबंद लगे हुए कपड़े पहन रखे थे, दोष पर गुदड़ी थी और हाथ में असा। दरबान को मालूम था कि वो हारून के रिश्तेदार हैं और उन्हें हारून ने तलब किया है, इसीलिए उसने उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दे दी। हज़रत बहलोल दाना अपनी फटी हुई जूतियाँ चटखाते हुए बड़ी बेतकल्लुफ़ी से अंदर दाखिल हुए और राहदारी में से गुजरते हुए दीवाने ख़ास में पहुँचे। देखा कि ना कोई निगहबान है और ना पहरेदार। वज़ीरों अमीरों की कुर्सियाँ भी खाली पड़ी हैं। शायद अभी दरबार आरास्ता नहीं हुआ था। वो कीमती कालीन को रोंदते हुए बादशाह की मसनद तक पहुँचे और मज़े से उस पर विराजमान हो गए। अभी उन्हें बैठे हुए चंद लम्हे भी नहीं हुए थे कि दरबार के पहरेदार दौड़ते हुए आए। उन्हें इत्तला मिली थी कि हारून इस तरफ आ रहा है। ये देखकर वो दंग रह गए कि बादशाह की मसनद पर हज़रत बहलोल दाना फटे हालों बैठे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो बदहवासी में आगे बढ़े। एक ने बहलोल का बाजू पकड़कर खींचा, दूसरे ने कोड़ा बहलोल की पुश्त पर रसीद किया। ओ दीवाने, तेरी ये जुर्रत कि तू बादशाह की मसनद पर बैठे, उतर नीचे। हाय, बहलोल ने तड़प कर नारा मारा। हाय हाय, उफ। वो दुहाई देने लगे, मुंह बंद करो, शोर मत मचाओ, उतरो बादशाह की मसनद पर से। पहरेदार ने उनकी पुश्त पर मुसलसल कोड़े बरसाते हुए सख्ती से कहा। दूसरे ने जोर लगाया और बहलोल को मसनद पर से खींचकर फर्श पर गिरा दिया। बहलोल सर पीटने लगे। हाय अफसोस, सद अफसोस, उफ अफसोस। वो बुलंद आवाज में मुसलसल रोते जा रहे थे। पहरेदारों की जान पर बनी थी, लेकिन वो किसी तरह खामोश होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसी वक्त हारून की आमद की इत्तला नकीबों ने दी और चंद लम्हों बाद वो दीवाने ख़ास में दाखिल हुआ। उसने बहलोल को इस तरह रोते चिल्लाते और फरियाद करते देखा तो हैरान रह गया। उसने आगे बढ़कर बहलोल को फर्श पर से उठाना चाहा, लेकिन वो नहीं उठे और इसी तरह रोते हुए अफसोस अफसोस, हाय अफसोस पुकारते रहे। ये सब क्या हो रहा है? हारून ने डांट कर पूछा। आलिजा, ये दीवाना हजूर की मसनद पर जा बैठा था और उतरने का नाम नहीं लेता था, इसलिए हमें थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ी, पहरेदारों ने डरते डरते बताया। हाय, ये थोड़ी सी सख्ती थी? अरे जालमो, तुमने तो कोड़ों से मेरी पुश्त उधेड़ कर रख दी। हाय अफसोस, बहलोल ने फरियाद करते हुए उन्हें टोका। हारून ने गुस्से से एक निगाह उन पर डाली। तुम लोग देखते नहीं कि ये दीवाना है? पहरेदारों के पास कोई जवाब नहीं था। हारून ने
حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کی دل جوئی کرتے ہوئے انہیں فرے سے اٹھایا اور تسلی دی، لیکن وہ مسلسل روتے چلے جا رہے تھے۔ ہارون نے بڑی تشویش سے پوچھا، بہلول اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہیں بہت تکلیف پہنچی ہے؟ ہاں مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، لیکن میں اپنے حال پر نہیں تمہارے حال پر رو رہا ہوں۔ ہائے افسوس، حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے تعصب سے کہا۔ میرے حال پر؟ ہارون کو تعجب ہوا۔ ہاں تمہارے حال پر۔ افسوس ہارون، تجھ پر کیا گزرتی ہوگی، میں تو تیری مسند پر صرف چند لمحے ہی بیٹھا ہوں تو اتنی مار کھائی کہ ساری پشت چھلنی ہو گئی، اور تو نہ جانے کب سے اس مسند پر بیٹھا رہا۔ اف، تجھے اپنے انجام کی کوئی فکر نہیں۔ ہارون لمحے بھر کو کام گیا، لیکن اس نے یوں ہی ظاہر کیا جیسے اس کی بات نہیں سمجھا، اور بہلول سے بولا، تم میرے حال پر افسوس کرتے ہو اور میں تمہارے حال پر۔ تم اچھے بھلے تو تھے، پھر تمہیں نہ جانے کیا ہوا ہے جو یوں دیوانے بنے پھرتے ہو۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے۔ تم جانتے ہو کہ خدا کی سب سے بڑی نعمت عقل ہے۔ خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مناجات میں فرماتے ہیں کہ اے خدا، جس کو تم نے عقل دی اس کو کیا کچھ نہیں دیا، اور جسے عقل نہیں دی اسے کیا دیا۔ اور تم نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ جب خدا ارادہ کرتا ہے کہ بندے سے اپنی نعمتیں واپس لے لے تو سب سے پہلے بندے سے جو چیز واپس لیتا ہے وہ عقل ہے۔ عقل رزق میں شمار ہوتی ہے۔ افسوس کہ خدا نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی، لیکن اسے شاہی خاندان کی کس قدر ذلت ہو رہی ہے تمہیں اس کا بھی کچھ اندازہ ہے؟ سب جانتے ہیں کہ تم میرے رشتہ دار ہو، اور تم ہو کہ اس حلیے میں جگہ جگہ گھومتے پھرتے ہو۔ کچھ نہیں، میرے منصب اور مرتبے کا ہی خیال کرو، ہارون نے سرزنش کے انداز میں کہا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا اور بولا، ہارون اگر تو کسی جنگل بیابان میں راستہ بھٹک جائے، تیرا پیاس سے دم نکل رہا ہو اور تجھے کہیں پانی نہ ملے، تو ایک گھونٹ پانی کے عوض کیا کچھ دینے پر تیار ہو جائے گا؟ عجیب دیوانے ہو تم۔ بھلا اس وقت اس کا کیا ذکر؟ ہارون نے ناگواری سے کہا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ہنسے۔ میری بات کا جواب ظاہر ہے، اس وقت میرے پاس جو بھی مال و متاع ہے وہ سب دے دوں گا، ہارون نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اگر پانی کا مالک اس قیمت پر راضی نہ ہو، پھر؟ بہلول نے پوچھا۔ تو میں اسے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، ہارون نے فراخ دلی سے کہا۔ اچھا، بہلول نے بڑے اطمینان سے کہا، اگر یہ ایک گھونٹ پانی پی کر تیری جان تو بچ جائے، لیکن تجھے پیشاب رک جانے کی بیماری لاحق ہو جائے اور کسی طرح دور نہ ہو، تیری جان پر بن جائے، اور تجھے پتہ چلے کہ کوئی شخص تیری اس بیماری کا علاج کر سکتا ہے، تو اسے کیا دے گا؟ میں اس شخص کو اپنی باقی آدھی سلطنت بھی دے دوں گا۔ جان ہے تو جہان ہے، ہارون بولا۔ تو پھر اسی بادشاہی پر غرور کرتے ہو جس کی قیمت پانی کے 2 گھونٹ سے زیادہ نہیں، بہلول نے برجستہ کہا۔ ہارون خفیف سا ہو گیا۔ بہلول تم دیوانے ہو گئے ہو، مگر تمہاری عادتیں نہیں بدلیں۔ تمہیں اپنے خاندان کے وقار کا کوئی پاس نہیں۔ پیغمبر خدا کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس کتنے مرتبے کے حامل ہیں، لیکن تم حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب کو ترجیح دیتے ہو۔ مجھے اپنی جان کا خوف نہ ہو تو میں یہی کہوں گا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، بہلول نے جواب دیا۔ ہارون چونکا اور اس کے خیالات جاننے کے لیے بولا، تمہیں ہر طرح سے امان ہے، لیکن تمہیں دلیل سے اپنی بات کو حق ثابت کرنا پڑے گا۔ حضرت بہلول سیدھے ہوئے اور واضح الفاظ میں بولے، میرے خیال میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام تمام مسلمانوں سے افضل ہیں، کیونکہ وہ سچے مومن تھے، ان کی تمام عادات پسندیدہ تھیں اور اطاعت خدا و رسول میں ان سے ذرہ بھر کوتاہی نہیں ہوئی۔ انہوں نے تمام خدائی احکامات پر اس طرح حرف بہ حرف عمل کیا کہ اس کے مقابلے میں نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنی اولاد کی جانیں بھی ہیچ سمجھتے تھے۔ وہ بہت بہادر اور نڈر تھے، تمام جنگوں میں سب سے آگے رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی دشمن کو پیٹھ نہیں دکھائی۔ اس بارے میں ان سے سوال بھی کیا گیا کہ آپ جنگ میں اپنی جان کا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ اگر کوئی پیچھے سے حملہ کر کے آپ کی جان لے لے تو پھر؟ انہوں نے جواب دیا، میری لڑائی خدا کے دین کی خاطر ہے، اس میں مجھے کسی لالچ، فائدے اور ذاتی غرض کا خیال نہیں۔ میری جان خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر میں مر جاؤں گا تو خدا کی راہ میں مروں گا، اور اسے بڑھ کر اور کیا سعادت ہوگی۔
جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے تو اپنا تمام وقت مسلمانوں کے کاموں اور خدا کی عبادت میں صرف کرتے تھے۔ بیت المال سے ایک دینار بھی بیکار نہیں اٹھاتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بھائی عقیل جو عیالدار تھے ان سے درخواست کی کہ بیت المال سے ان کا جو حق انہیں ملتا ہے اس سے کچھ زیادہ انہیں دیا کریں۔ امیر المومنین نے ان کی درخواست رد کر دی۔ اب تمام حکام سے بھی فرماتے تھے کہ لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے، ان کے معاملات کے فیصلے عدل و انصاف سے کیے جائیں۔ جو حاکم ذرا سا بھی ظلم و ستم کرتا تھا اس سے بعض پرس پہ سختی کرتے تھے اور اسے فوراً منصب سے ہٹا دیتے تھے، خواہ وہ ان کا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، اسے معاف نہیں کرتے تھے۔ ہارون خجل سا ہو گیا لیکن ڈھٹائی سے بولا، اگر علی علیہ السلام اتنے ہی عظیم اور عوام دوست تھے تو پھر قتل کیوں ہوئے؟ حق کی راہ پر چلنے والوں کو اکثر شہید کیا گیا ہے، ہزاروں پیغمبر اور خدا کے نیک بندے اسی طرح خدا کی راہ میں قتل ہوئے ہیں۔ بہلول نے بجسا جواب دیا۔ ہارون کوئی عذر نہ تراش سکا تو بولا، اچھا بہلول، اب حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کا حال بھی سنا دو۔ بہلول نے سرد آب بھری اور بولا، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جس رات عبد الرحمن ابن ملجم حضرت علی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے مسجد میں آیا، اس وقت ایک اور شخص بھی اس کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے، پھر صحن مسجد میں سو گئے۔ جب حضرت علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے سوتوں کو جگایا تاکہ نماز پڑھیں۔ یہ دونوں معلوم بھی بیدار ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے سجدے میں سر رکھا تو ابن ملجم نے تلوار آپ کے سر پر ماری۔ یہ ضرب اسی جگہ لگی جہاں پہلے بھی ضرب کا نشان تھا۔ اس کی تلوار زہر میں بجھی ہوئی تھی، اس لیے آپ جان پر نہ ہو سکے اور تیسرے دن شہادت پائی۔ آخری وقت اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، خدا کے چاہنے والوں کے لیے اس فانی دنیا سے انبیاء کا ساتھ بہتر ہے۔ اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو میرے قاتل کو بھی ایک ہی ضرب لگانا، کیونکہ اس نے مجھ پر صرف ایک ہی وار کیا ہے، اور ہاں، اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا۔ یہ فرما کر آپ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اپنی وصیت جاری رکھی، فرمانے لگے، میں نے اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے، مجھ سے فرما رہے ہیں کہ کل تم ہمارے پاس ہوگے۔ اس وقت آسمان کا رنگ بدل گیا، زمین ہلنے لگی، مومنوں کی آہو بکا سے فضائیں گونجنے لگیں۔ اس بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جب سے علی کی پیشانی پر دشمن کی تلوار لگی ہے، چاند اور سورج کی پیشانیاں بھی داغدار ہو گئی ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے شق القمر کا معجزہ دوبارہ دنیا پر ظاہر ہو گیا ہے۔ علی کی پیشانی چاند کی طرح دو ٹکڑے ہو گئی ہے۔ زینب و ام کلثوم کے نالہ و فریاد کی آوازیں بلند ہوئیں۔ حسن و حسین نے اپنے امامے شدت غم سے زمین پر اتار پھینکے۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ کا حرف حرف درد میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہارون بھی اس کی تاثیر میں کھو سا گیا اور بہت دیر تک اس کے ہونٹوں سے ایک حرف بھی نہیں نکلا۔ اس کا سر جھکا رہا۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گدڑی سنبھالی اور اپنے آنسو پونچھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا ہارون، اب مجھے اجازت دے۔ ہارون چونکا، ٹھہرو، تم ہمارے محل میں آئے ہو، یہ مناسب نہیں کہ یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ۔ اس نے ملازموں کو حکم دیا کہ بہلول کے لیے اشرفیاں اور دینار لائے جائیں۔ نہیں ہارون، مجھے ان اشرفیوں کی حاجت نہیں، تم نے یہ مال جن لوگوں سے لیا ہے انہیں دے دو۔ اگر تم نے قوم کا مال نہیں لوٹایا تو ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب خلیفہ سے اس کا تقاضا کیا جائے گا۔ اس روز خلیفہ خالی ہاتھ ہوگا اور اس کے پاس شرمندگی اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ بہلول اتنا کہہ کر چل دیے۔ ہارون لرز گیا اور وہیں پشیمان سا بیٹھا رہ گیا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔